अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नहायत ही दिलचस्प और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। ये है पाकिस्तान में सनअतों के मसाइल और उनका हल, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड दियर सलूशन। पाकिस्तान में सनअतें बहुत से मसाइल का शिकार हैं। उन मसाइल का ज़िक्र होगा और हम ये देखेंगे कि उन मसाइल को हल करने के हमारे पास क्या कोई तरीक़ाकार है, क्या कोई लाएअमल है। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, सनअतों के मसाइल, उसमें मसारिफ़ की पैदाइश की ज़्यादती है, ख़ाम माल का मसला है, कम आमदनी है, बचतों की कमी है, हुनरमंद अफराद की कमी है पाकिस्तान में, और सरमाए की कमी, जदीद तहकीक की कमी है, पुरानी मशीनों का इस्तेमाल, महंगी मशीनें, महंगी टेक्नोलॉजी, दरामदी एशिया में ज़्यादा मुनाफा और बरामदी एशिया में यानी जो कम मुनाफा, हुकूमत की मनफी पॉलिसियाँ हैं, महंगी तवानाई है, टैक्स की ज़्यादती है, सुरखफीता है, बरामदी एशिया में कम मुनाफा है, और ज़राए आमदरफ्त के मसाइल हैं। और फिर इन तमाम मसाइल के हल के बारे में भी हम देखेंगे कि ये मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। तो तरीका जो है एक ही है और अच्छा है और आसान है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करे और अच्छी मेयारी और काबिल अमल तालीम दे ताकि हुनरमंद अफराद मिल सकें। तो हम इन तमाम मौज़ूआत पर मुख्तसरन आगे जाके बात करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख़ाम माल की। ख़ाम माल हमें पता है कि वो माल होता है जो बेकार होता है, नाकाबिल इस्तेमाल होता है, और उससे काबिल इस्तेमाल चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे रुई है और लोहा जो ज़मीन से निकलता है, कापर है, ये ख़ाम माल है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ाम माल की किल्लत है। इसकी एक वजह तो ये है कि ख़ाम माल मिलता कम है, उसे एक्सप्लोर नहीं किया जाता। जैसे बलूचिस्तान में काफ़ी हमारे यहाँ दहाते हैं लेकिन उनको निकाला नहीं जाता। हमारे यहाँ तेल भी है लेकिन उसको निकाला नहीं जाता। तो ये ख़ाम माल जो है वो हमारे यहाँ इस लिहाज से कम है, और जो ख़ाम माल मिलता है उसे सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। किसान है वो जो ख़ाम माल तैयार करता है, कपास तैयार करता है, उसको सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है, या हम बाहर के मुल्कों को ये ख़ाम माल जो है बेच देते हैं और बहुत सस्ता बेचते हैं, जिससे हमारी अपनी सनतों को ख़ाम माल जो है वो नहीं मिल पाता। और ख़ाम माल पैदा करने वाले बेचारे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उससे उनको जो आमदनी है वो बहुत कम होती है, और अपना ख़ाम माल है, लोहा, तांबा, कपास वगैरह जो है हम सस्ते दामों बेच देते हैं। ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ सनतों का। दूसरा मसला है कम आमदनी। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और सनतें कायम करने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो सनतों के लिए कुछ पैसा लगा सकें। सनत लगाने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है, तो सरमाया चूँकि नहीं है, कम है, इसलिए सनतें कायम करना एक मुश्किल है, और सनतें जो चल भी रही हैं वो भी मसाइल का शिकार हैं। तीसरी बात जो है वो मसला तीसरा है वो है बचतों की कमी। ज़ाहिर, जब तनख्वाह कम होगी, आमदनी कम होगी, तो बचत भी कम होगी। तो बचत की जो कमी है उसकी वजह से, बचत होगी तो उससे सनतें लगाएंगे। तो कम आमदनी और महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अक्सर जो अफराद हैं उनके पास इतनी बचत नहीं होती कि वो सनत बना सकें या सनत चला सकें, और सनत लगा कर जो चला रहे हैं उनके पास भी बचत कम ही होती है, जिसकी वजह से सनतें लगाने का और उनको चलाने का रुझान हमारे यहाँ कम है। चौथा जो मसला है वो है हुनरमंद अफराद की कमी। जो ट्रेंड लोग होते हैं, स्किल्स पर्सन होते हैं, वो हमारे यहाँ उनकी कमी है। हुनरमंद अफराद किसी भी सनत को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हुनरमंद अफराद की शदीद कमी है, जिससे सनतें चलाना इंतहाई मुश्किल है। हमारे तालीमी इदारे भी
اپنے طلباء کو ہنر سکھانے کے بجائے انہیں رٹا لگوانے، یاد کروانے اور سرکاری نوکریاں کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی ایسے افراد نہیں تیار کرتا جو صنعتوں میں جا کر کام کر سکیں۔ تو ہنر مند افراد کی جو کمی ہے وہ بھی ہمارے ہاں صنعتوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ پانچویں چیز ہے وہ ہے مصارف پیدائش کی زیادتی، یعنی جو پیدائش یعنی جو صنعتوں سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان پر جو خرچ آتا ہے اسے مصارف پیدائش کہتے ہیں۔ یعنی چیز کو پیدا کرنے میں جو خرچ آتا ہے، جو لاگت آتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ صنعتوں کو لگانے اور اسے چلانے کے لیے خام مال، افرادی قوت، توانائی اور دیگر اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں مصارف پیدائش کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں مصارف پیدائش بہت مہنگے ہیں، یعنی بجلی مہنگی ہے، خام مال مہنگا ہے، اور اس طرح جو صنعت ہے اس میں چیزیں بنانے کے اخراجات جو ہیں، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یعنی پروڈکشن کاسٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے صنعتیں لگانا اور صنعت کو چلانا اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی صنعت لگائے گا وہ اپنے منافع کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اسے اگر منافع نہیں ہوگا، اسے آمدنی نہیں ہوگی تو وہ صنعت پر کیوں لگائے گا؟ تو چونکہ ہمارے یہاں مصارف پیدائش جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور صنعتیں چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ چھٹی وجہ یا چھٹی جو بڑی مشکل ہے وہ ہے جدید تحقیق کی کمی۔ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہے، جو ماڈرن ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کی کمی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں نت نئی تحقیقات کی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر نئی اور جدید صنعتیں قائم کی جاتی ہیں جو کم وسائل سے زیادہ پیداوار دیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان جدید تحقیقات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں جدید تحقیقات نہیں کی جاتی۔ ہم اپنے حالات اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کے مطابق ہم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری صنعتیں جو ہیں وہ پرانے اور دقیانوسی طریقوں سے چل رہی ہیں اور یہ کم پیداوار دیتی ہیں اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں۔ تو اس لیے نئی صنعتیں جو ہیں وہ لگانا اور نئی صنعتیں چلانا مشکل ہے، اس لیے کہ ریسرچ جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے، ماڈرن ریسرچ جو ہے اس کی بہت کمی ہے۔ ساتویں مشکل ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں جو مشینیں ہیں وہ پرانی مشینیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب پرانی مشین چلے گی تو اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے پیداوار کم ہوتی ہے۔ تو ہماری صنعتوں میں پرانی مشینیں استعمال ہو رہی ہیں جو زیادہ اخراجات سے کم پیداوار دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے صنعت کار کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ نئی مشینیں بہت مہنگی ہیں جس سے صنعتیں لگانے کا رجحان کم ہو گیا۔ پرانی مشینوں سے کم منافع ہوتا ہے، اخراجات زیادہ کرتی ہیں، بجلی زیادہ کھاتی ہیں، ان سے جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم پرانی مشینوں کو نئی مشینوں سے نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہماری صنعتیں کامیابی سے نہیں چلیں گی۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مشینیں ہیں، وہ مشینری ہے کوئی بھی ہے، وہ بہت پرانی ہے۔ آٹھواں مسئلہ ہے جو نئی مشینیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو بہت مہنگی ہیں۔ اچھی صنعت لگانے اور چلانے کے لیے نئی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ہاں تو مشینیں کم ہی بنتی ہیں، باہر سے منگوانی پڑتی ہیں جو بہت مہنگی ہیں، اس لیے صنعت کو لگانا اور اسے چلانا اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں صنعتیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی، صنعتیں ترقی نہیں کرتی۔ نویں وجہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے ہاں نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل چکی ہے، روبوٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جی بی ٹی چیٹ ہے اور بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ صنعتوں کو آٹومیٹڈ طریقے سے چلاتے ہیں اور اس سے اخراجات کم آتے ہیں، افرادی قوت کی بھی کم ضرورت پڑتی ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں اور ابھی تک جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاں استعمال نہیں ہو رہی، اور جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں صنعتیں چلانا اور صنعتیں لگانا اور چلانا ایک مشکل کام ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 10واں بڑا مسئلہ ہے وہ ہے درآمدی اشیاء پر زیادہ منافع ہوتا ہے، یعنی باہر سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں
وہ ایسے ہی منگوا کے بیچی جاتی ہیں تو اس سے منافع زیادہ ہوتا ہے. اپنے ملک میں چیزیں جب بناتے ہیں تو اس پہ اخراجات زیادہ آتے ہیں، منافع کم ہے. جیسے سائیکل ہے تو باہر سے منگوائیں گے چائنا سے تو وہ سستی آئے گی، اس کو بیچیں گے تو منافع زیادہ ہوگا. لیکن اپنے ملک میں سائیکل مہنگی ظاہرہ بنتی ہے تو اس کے لیے منافع جو ہے وہ کم ہے. مہنگی سائیکل ہوگی تو وہ لوگ نہیں خریدتے. باہر کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں تو وہ خرید لی جاتی ہیں. تو اس لیے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اپنے ہاں صنعتیں لگانے کے بجائے باہر سے بنی بنائی چیزیں منگوا لیں، جس سے ہمارے یہاں صنعتیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی. ہم وہ بھی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں جو اپنے ملک میں پیدا ہو سکتی ہیں. تو باہر کی چیزیں منگوا کے درآمدی اشیاء بیچ کر کم محنت سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے، جبکہ اپنے ملک میں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو صنعتیں تیار کرتی ہیں وہ زیادہ منافع نہیں دیتی. اسی وجہ سے ہمارے یہاں صنعتیں مسائل کا شکار ہیں. یعنی صنعتیں اپنی چیزیں تیار کرنے کے بجائے لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر سے منگوا لیں، اس میں فائدہ زیادہ ہے، پرافٹ زیادہ ہے. لیکن یہ بات ہمارے اپنے ملک کی صنعتوں کے لیے، کارخانوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے. 11ویں جو بڑی وجہ ہے یا 11واں جو مسئلہ ہے وہ ہے برآمدی اشیاء پر کم منافع. جو ہم باہر چیزیں بیچتے ہیں، باہر کے ملک میں جب چیزیں بھیجی جاتی ہیں تو اس پہ جو منافع ملتا ہے وہ کم ملتا ہے، چونکہ اخراجات زیادہ آ رہے ہیں. تو باہر جب ہم بھیجیں گے اس کے اوپر بھی اخراجات آتے ہیں. تو ہمارے یہاں مصارف پیداوار چونکہ زیادہ ہیں اور صنعتوں سے جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، جنہیں باہر کے ملکوں میں جب بھیجا جاتا ہے تو منافع اس طرح سے نہیں ملتا. اس لیے ہم زر مبادلہ بھی نہیں کما پاتے، ہم زر مبادلہ میں پیچھے ہیں، غریب ہیں. اور صنعتیں لگانے کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. کیوں کہ لوگ یہاں صنعتیں لگائیں گے، چیزیں بنائیں گے، وہ باہر بھیجیں گے تو انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے صنعتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں مسائل کا شکار ہیں. 12ویں وجہ یا 12 بڑا مسئلہ، 12واں جو ہے وہ ہے مہنگی توانائی. ہمارے ہاں جو توانائی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، دوسری جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. ہمارے یہاں بجلی، گیس اور توانائی کے جو دیگر ذرائع ہیں مہنگے ہیں. ظاہر ہے جب مہنگی بجلی آئے گی، مہنگی گیس آئے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو چیزیں بنیں گی وہ زیادہ مہنگی ہوں گی. صنعت کو چلانا جو ہے مہنگا پڑے گا. اس لیے صنعتیں چلانا اور ان سے منافع حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری صنعتیں جو ہیں وہ ڈوب رہی ہیں اور روز بروز ان میں ترقی کے بجائے تنزلی ہو رہی ہے. 13واں بڑا مسئلہ ہے ذرائع آمد و رفت. ہمارے ملک میں ذرائع آمد و رفت محدود ہیں. سڑکیں اور ریلوے لائنوں کی کمی ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی خاص مناسب انظام نہیں ہے. مہنگا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے تو ذرائع آمد و رفت میں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں صنعتیں لگانا اور چلانا مشکل ہے. سب سے سستا جو ذریعہ ہے وہ ریلوے ہے، لیکن ریلوے جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے اور وہ صنعتوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی. مجبوراً ٹرکوں پہ یہ سامان جو ہے بھیجنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھیجنا بھی اور اس ذریعے سے صنعتوں کو چلانا اور مارکیٹوں تک چیزیں لے کے جانا بہت مہنگا پڑتا ہے. تو ذرائع آمد و رفت مناسب نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری صنعتیں مشکلات کا شکار ہیں. سرخ فیتہ، ریڈ ٹیپزم، یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو افسر شاہی ہے، جو بیوروکریسی ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ کام میں مدد کرنے کے بجائے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو صنعتیں لگانے کے لیے حکومت کے اداروں سے اجازت لینا پڑتی ہے. یہ اجازت جو ہے پھر لینا خاصا مشکل کام ہے. فائلیں چلتی ہیں اور دفتروں میں گھومتی رہتی ہیں اور بہت مشکل سے یہ صنعتیں لگانے یا ان کو چلانے کے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ ایک مشکل اور بڑا ناممکن سا کام ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر سرمایہ لگانا اور یہاں پر صنعتیں لگانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. چونکہ ہمارا جو سرکاری حکومت کا جو نظام ہے وہ سست ہے اور اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے، صنعتوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کو زیادہ عرصے تک جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اہمیت نہیں دی جاتی. تو لوگ ایسے ملک میں صنعتیں نہیں لگاتے جہاں اس طرح کی رکاوٹیں ہوں.
تو یہ سرخ فیتہ ہمارے جو افسر شاہی ہے اس کا رویہ، ہمارے دفاتر کا رویہ صنعتوں کے حق میں مناسب ہونا چاہیے تاکہ لوگ صنعتیں لگانے میں مشکلات محسوس نہ کریں۔ ایک بڑی وجہ ٹیکسوں کی زیادتی بھی ہے، ہمارے ہاں ٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ جو کارخانہ دار ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، خام مال بیچنے والا ٹیکس دیتا ہے، خریدار ٹیکس دیتا ہے، جس گاڑی پہ سامان جا رہا ہوتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، تو ایک ایک چیز پر کئی بار ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو یہ ٹیکس کی یعنی جو ریشو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ صنعتیں لگانا اور صنعتوں سے پھر منافع حاصل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو ٹیکس جو ہے وہ اس کا کوئی مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ پر صنعتیں لگائیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ حکومتی پالیسیاں جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومت کی پالیسیاں ہیں وہ صنعتوں کے حق میں مناسب نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں حکومتی پالیسیوں میں استحکام بھی نہیں ہے، یعنی ایک حکومت آتی ہے وہ پالیسی بناتی ہے، دوسری حکومت آ کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر حکومت جو ہے آنے والی حکومت گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کو ہٹا کر نئی پالیسیاں بناتی ہے، جس سے صنعت کار مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک حکومت صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیتی ہے، ساری صنعتیں، جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو صنعتیں تھیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، سرکار نے ان کو لے لیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے صنعتیں یہاں لگانی جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اس کے بعد کی جو حکومت آئی ضیاء الحق کی اور اس کے بعد کی جو حکومتیں آئیں انہوں نے پھر پرائیویٹائزیشن کرنا شروع کر دی، تو جو گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ بھی نجی تحویل میں یا پرائیویٹ اداروں کو دینا شروع کر دیے۔ تو ہمارے ہاں کوئی پالیسی مستحکم نہیں ہے، پالیسی جو ہے وہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں اور یہ پالیسیاں جو ہیں وہ نئی پالیسیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ ایک حکومت کی پالیسی کو دوسری حکومت آ کے خراب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو صنعت کار کا پیسہ جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں ان حکومت کی منفی پالیسیوں کی وجہ سے یا ان میں استحکام نہ ہونے کی وجہ سے صنعتیں لگانا اور انہیں چلانا مشکل ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ چند ایک مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں صنعتیں جو ہیں وہ کامیابی کا سے ہمکنار نہیں ہوتی اور مسائل کا شکار ہیں۔ اب ان صنعتوں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو مسئلے تو زیادہ ہیں، حل جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، یعنی ہم ان مسئلوں کو صرف 2-3 چیزوں کو ٹھیک کرنے سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیوں کو بہتر کریں اور بہترین افرادی قوت تیار کریں اور ضرورت کے مطابق جو ضروریات کے مطابق معیاری اور جدید تعلیم ہم فراہم کریں۔ حکومت کی پالیسیوں میں بہتری لائی جائے، نہیں حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان میں استحکام ہونا چاہیے اور حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ بار بار تبدیل نہ ہوں، سرخ فیتے کی مداخلت کو کم کیا جائے اور ایسا ماحول فراہم کرے حکومت جسے سرمایہ کار اور صنعت کار پاکستان میں صنعت لگانے میں اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ توانائی کے وسائل کو سستا اور صنعتوں کی منظوری کے عمل کو تیز کرے۔ حکومت کا کام ہے کہ توانائی کے جو وسائل ہیں، بجلی، پانی، گیس وغیرہ جو ہے، ان کی قیمتوں کو کم کرے اور صنعتوں کو یہ جو چیزیں ہیں وہ توانائی کے وسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور جلدی سے اور کم قیمت پر دے۔ توانائی کے وسائل کو سستا اور صنعتوں کی منظوری کے عمل کو تیز کرے۔ ٹیکسوں کو مناسب کیا جائے، جو بہت زیادہ ٹیکس ہیں اور ایک ایک چیز پہ کئی بار ٹیکس دینا پڑتے ہیں، ان کو مناسب کیا جائے۔ سرکاری مداخلت جو صنعتوں میں اندر ہوتی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور مستقل ایک پالیسی بنائی جائے اور اس میں یہ طے کیا جائے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس پالیسی میں تبدیلی نہیں کرے گی، تاکہ صنعت کار اور سرمایہ دار جو ہیں وہ بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی خوف کے وہ صنعتیں لگائیں۔ تو حکومت اپنی پالیسیوں میں بہتری لائے، یہ ایک بنیادی بات ہے اور اس سے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہماری تعلیم۔ ضروریات کے مطابق معیاری اور جدید تعلیم جو ہے وہ دی جائے تاکہ ہنرمند افراد صنعتوں کو مل سکیں۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے اور یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے نظام تعلیم میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جس سے صنعتوں کو چلانے کے لیے بہتر اور ہنرمند افراد مل سکیں۔ اس وقت ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ارریلیونٹ ہے، یعنی جو بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں مارکیٹ میں ان کی کوئی کھپت نہیں ہے۔ وہ مارکیٹ میں جب صنعتیں یا مختلف جو کارخانے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ اس طرح کا بندہ چاہیے، تو وہ ان کے پاس اس طرح کی تربیت اور تعلیم نہیں ہوتی۔ تو صنعتوں کو چلانے کے لیے بہترین اور ہنرمند افراد
چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارا نظام تعلیم فراہم نہیں کرتا۔ اس وقت جو نظام تعلیم ہے وہ پڑھے لکھے بے روزگار پیدا کر رہا ہے۔ تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جائے، تعلیمی اداروں اور سندوں کے درمیان روابط کو مضبوط کیا جائے، یعنی جو یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہ صنعتوں کے ساتھ منسلک ہوں۔ طلباء جو ہے ان کو اس وقت تک ڈگری نہ دی جائے جب تک کہ وہ کسی صنعت میں کوئی خاص پروجیکٹ مکمل نہ کر لیں، یعنی صنعتوں میں جا کے، کارخانوں میں جا کے بچے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کریں اور سیکھیں وہاں سے، کیونکہ صرف رٹے لگانے سے، یاد کرنے سے چیزیں اور کتابیں جو ہے وہ یاد کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں ہماری صنعتوں کو جس طرح کے افراد چاہیے، وہ افراد ہماری یونیورسٹیوں اور ہمارے تعلیمی اداروں سے نہیں نکل رہے۔ ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں ہم جو کہ صنعتوں یا مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہوتے، تو لہذا ہمیں اپنے پورے نظام تعلیم کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا پورا نظام تعلیم بدلنا ہوگا تاکہ صنعتوں کو درکار افراد جو ہیں ہمیں مل سکے، تاکہ پڑھے لکھے بے روزگار جو ہیں پیدا نہ ہوں، اور پھر اس تعلیم کے ذریعے ہمیں بہترین افرادی قوت جو ہے وہ ہمیں تیار کرنی ہے۔ بہترین افرادی قوت کی تیاری سے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ صنعتوں کو چلانے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ افرادی قوت ہوتی ہے۔ لوگ اگر ٹرین ہوں گے، لوگ ہنرمند ہوں گے تو وہ ان مسائل کو حل کر لیں گے، لیکن ہمارے ہاں ہنرمند افراد کی کمی ہے کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنا کر صنعتوں کی ضروریات کے مطابق افراد تیار کیے جائیں۔ اچھے اور ہنرمند افراد صنعتوں کے تمام مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر ہم اچھے افراد تیار کر لیں گے تو مسائل سارے حل ہو جائیں گے، جس سے ہماری صنعتیں جو ہیں مسائل سے نکل آئیں گی۔ یہ افراد ایسے ہوں جو جدید ٹیکنالوجی کو اس کا استعمال جانتے ہوں اور 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق صنعتوں کو چلانے میں مہارت رکھتے ہوں۔ یعنی مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کا مسائل کا حل صرف 2 چیزوں میں یا 3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو ہم نے کہا حکومت اپنی پالیسیوں میں بہتری لائے، حکومت کی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اسے ری انوینٹ، ری کنسٹرکٹ اور نئے سرے سے ڈھالنا ہوگا ہمیں۔ ہمارا نظام تعلیم فیل ہے، صنعتوں کو اس طرح کے افراد جو چاہیے وہ ہم نہیں مل رہے، تو ہمارا نظام تعلیم ایسا ہو جو ٹیکنیکل، ہنرمند اور اچھے اور تربیت یافتہ افراد جو صنعتوں کو ضرورت ہے وہ اس کو مل سکیں، اور افرادی قوت جو ہے ہماری ایسی ہو جو جدید تقاضوں کو جانتی ہو، نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے آگاہ ہو، اور وہ مخلص بھی ہو، محنتی بھی ہو، محب وطن بھی ہو۔ تو یہ ان تمام مسائل کا حل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک جو ہے اس کو ان مشکلات سے نکالے، اور صنعتوں میں جب تک ہم ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے مسائل کا شکار ہی رہے گا، اور صنعتوں کی ترقی جو ہے وہ اچھے افراد ہی تیار کر سکیں گے۔ ان کو صنعتوں کی ترقی میں اچھے افراد کا بڑا اہم کردار ہے، اور اچھے افراد ہمیں ایک اچھے نظام تعلیم سے ملیں گے، تو ہمیں اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا۔ یہ چینل جو ہے وہ تعلیم منزل چینل ہے، جس میں اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا مقصد اپنے مادر وطن کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور اس کو ایسے نظام تعلیم سے آگاہ کرنا ہے، اور ہم اپنی نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے اچھے اور معیاری جو ہے وہ ہیومن ریسورس یا افرادی قوت تیار کرنا ہے۔ تو اس چینل کو آپ لائک بھی کریں اور اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ مسائل سے نکل سکے، اور ہمارا جو نیا بچہ ہے، جو نئی نسل ہے، اس کی اچھے طریقے سے تربیت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔